अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में ऐसा महसूस होता है कि रियासती ताकत, सियासी बयानिया और आइनी ढांचा तीनों खुद को एक नई तरतीब में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां न सिर्फ कशीदगी अपनी इंतहाओं को छू रही है बल्कि रियासत और एक बड़ी सियासी जमात के दरमियान फासले खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कई ऐसी पेशरफ्त सामने आई हैं जिन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क न सिर्फ एक सियासी बहरान बल्कि अदारा जाती महाजराई के नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती वज़रा ने इमरान खान के हवाले से बयानिया मजीद सख्त कर दिया है। कोई उन्हें अल्ताफ़ हुसैन से तशबीह दे रहा है तो कोई शेख मुजीब का हवाला देता नजर आ रहा है। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है, जबकि अदालत के अहकामात के बावजूद इमरान खान की अहले खाना से मुलाकात न करवाना सियासी दर्जे हरारत को मजीद भड़का रहा है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन ऑपरेशन और गवर्नर राज की गूंज ने मरकज और सूबे के दरमियान तनाव को नई सतह पर पहुंचा दी है। आईनी तरमीम 26वीं, 27वीं और अब मुजवज़ा 28वीं के बाद ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि क्या मुल्क वाकई किसी नए निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। ये एहसास पैदा हो रहा है कि रियासत शायद सियासी अदम इस्तेहकाम से निमटने के लिए एक नए ताकतवर इंतज़ामी मॉडल की तलाश में है। नए सूबों की तजवीज़, NFC अवार्ड में मुमकिन कटौती और लंदन में मोहसिन नकवी की सरगर्मियाँ भी इसी तेज़ रफ्तार तब्दीली के इशारे हैं। क्या रियासत और PTI के दरमियान मौजूद ये शदीद तसादुम किसी सियासी मफाहमत की तरफ जा सकता है या हम महाजराई के नए दौर में दाखिल हो चुके हैं? आईनी तरमीम, नए सूबे और NFC में तब्दीली, क्या ये रियासती ढांचे की असर नौ तश्कील है या सियासी बहरान का वक्ती हल? इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी। फैसल, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। फैसल, आज मुलाकात का दिन था मगर वफाकी वज़रा पहले ही कह चुके थे कि अब कोई मुलाकात नहीं होगी। तलाल चौधरी तो यहाँ तक इशारा दे चुके हैं कि अगर अडियाला के बाहर तमाशा लगा तो कैदी को दूसरी जेल मुंतकिल भी किया जा सकता है। फिलहाल तहरीक इंसाफ न किसी हुकूमती इकदाम को रोक पाई है और ना ही आज मुलाकात हो सकी। ऐसे में PTI का आइंदा लाहेअमल क्या होगा? देखिए, PTI का जो लाहेअमल है वो तो वही है जो आप देखते हैं। उसके अलावा तो कोई काबिल जिक्र अभी तजवीज़ या आप समझिए कोई आइडिया जो है वो इनकम्बेंट जो लीडरशिप है उनकी तरफ से तो नहीं आया। मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो सेन एलिमेंट है वो तो गौहर अली खान एक बेहतर बात कर रहे हैं टेम्परेचर को नीचे लाने की। बाकी ये है कि महमूद खान अचकजई हैं या अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं, वो भी अभी तक कोई ऐसा लाइमल देने में एपरेटली तो नाकाम नज़र आते हैं। उनकी बहनें जो हैं वो जाती हैं आउट ऑफ देयर ओन रिलेशंस, जो एक तरीका है उनका, उसमें वो जाते हैं और वहाँ पे वो कोशिश करती हैं। उसके अलावा तो कोई काबिल जिक्र आप कहें कि बात होती नहीं है। जो तहरीक इंसाफ का इस वक्त डिलेमा नज़र ये आता है वो ये है कि क़यादतदान है और उसकी वजह से कोई सियासी हिकमत अमली नहीं अपनाई जा सकी अभी तक, चूँकि ज़ाहिर है सारे काम को सर अंजाम देने के लिए बहुत अहम है, लाजिम है। तो इस सारी सूरत हाल जो कि अब काफ़ी गंभीर हो गई है, इससे निकलने के लिए तो एक सुपीरियर पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं से मिलने की ज़रूरत है ताकि एक मुश्तरका लाएअमल जो है वो कोई तरतीब दिया जा सके, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल तो अलीमा खान साहिबा समेत बाकी बहनों ने और कारकुनान ने धरना दे दिया हुआ है। क्या इस बार धरना तवील होगा या इससे अलामती होगा, और क्या आप समझते हैं कि धरनों या एहतजाज के जरिए हुकूमत को अपने मौक़िफ़ पर लाया जा सकता है? देखिए, फिर और तो कोई रास्ता है नहीं। अगर आप कानून पे अमल दरामद न करें, अदालती अहकामात पे भी हुकूमत अमल दरामद करने से इनकारी है और जेल कवानीन के मुताबिक भी मुलाकात नहीं दे रहे हैं, तो फिर नेचुरली ये उन बहनों के पास तो ऑप्शन है कोई नहीं है। PTI के पास धरना, पुरअमन धरना तो सियासत का हिस्सा है। वहाँ पे अगर वो बैठती हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हैं, तो हुकूमत को उनके ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए। हुकूमत को भी स्पेस देना चाहिए PTI को ताकि वो सियासत कर सकें।
آپ اگر حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی غصے میں فیصلے کرے گی تو پھر لازماً اس میں ان فیصلوں میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی، اور جیسا کہ پریس کانفرنس کرنا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلطی تھی، جس سے سیاسی جماعتیں جیسے جماعتوں کے سامنے تو ہوتی ہیں، تو یہی ان کا کام ہے، ادارے اور سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتی، تو ایسی صورتحال کو اوائڈ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو لیکن اب یہاں بھی تھوڑی نظر آ رہی ہے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ لوگوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جو کہ بڑی کیلکولیٹڈ تھی، کہا گیا تھا کہ یہ کنفرنٹیشن نہیں ہے، ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سیاسی سپیس ملنی چاہیے، بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی، لیکن پھر اگلے دن ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پشاور میں جلسہ ہوا اور ٹون جس طرح سے اوپر کو گئی اور جو بیانات دیے گئے وہاں پر وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا۔ یہاں بھی کلیئرٹی نہیں ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو کارکنان ہے وہ بھی کنفیوز رہے گا کہ بھئی آپ لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں یا مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، کیسے طے کر پائیں گے؟ بس پشاور جلسے میں آپ کو کس شخصیت کی تقریر جو ہے وہ آپ کو لگی کہ یہ مناسب نہیں تھی؟ اگر تو کوئی انفرادی تقاریر ہیں کسی ایم یہاں ایل اے تک ہوئی کی، نا کہ کسی ایم معافی پی کی، مانگے کسی ورنہ ہم لیڈر۔ گورنر ہاؤس پہ دھاوا بول دیں گے، اس طرح کی چیزیں، پھر وہاں پہ اوبویسلی کراؤڈ کی طرف سے بھی کافی دوبارہ سے ڈی چوک کے نعرے لگے اور وہاں بھی کہا گیا کہ اس کے بارے میں بھی ہم لائے عمل دیں گے، تو وہ کوئی اتنا پولائٹ اور نہیں تھا جس طرح کی ہم پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا تھا۔ کیا مزاحمت کی طرف بڑھیں گے، مفاہمت کی طرف جائیں گے؟ یہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، ایسا اگر آپ اگر آپ احتجاج ہی نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ اس جلسہ جو ہے وہ رسپانس تھا اس پریس کانفرنس کا، اور جس میں جو ہے وزیر اعلیٰ کو ایک جانور سے تشبیہ دی گئی اور پختون جو ہیں اس پہ غصے میں تھے، تو وہ ایک اظہار تھا، اور سیاسی جلسوں میں سیاسی تقریریں ایسی ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ سیاسی جلسوں میں عوام کا مورال، کارکنان کا مورال بلند رکھنا مقصد ہوتا ہے۔ جس پریس کانفرنس کی آپ نے ذکر کی وہ ہی آپ اس کو سمجھیں گے نا جی، جو اپروچ ہے یا جو اسٹریٹجی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں سیاسی جلسے کا ماحول نہیں ہوتا، اور میں نے وہ جلسوں میں جو سہیل افریدی کی تقریر سنی ہے، گور کی سنی ہے، محمود خان اچکزئی کی سنی ہے یا باقیوں کی، تو اس میں تو کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آئی ہے۔ ظاہر آپ گورنر آج کی دھمکی لگائیں گے تو اگلے کچھ نہ کچھ تو بات کریں گے، وہ تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپ گورنر آج لگا دیں، ہاں ول بی ویری ہیپی، اس سے کچھ تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھ کے چلنے کی بات ہے نا جی، کہ آپ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ اصل میں تو جو مجھے لیک آف اسٹریٹجی نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف تو ہے ہی ہے، تحریک تفضیٰ پاکستان کی طرف بھی ہے ہی، لیکن حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ ان کی تو مجھے ایک ہی پالیسی نظر آتی ہے کہ ڈنڈا مارے اور ہر کسی کو جو ہے وہ آنکھیں نکالیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیے حکومت جو ہے اس وقت زوم طاقت میں ہے، اور جو زور آوری ہوتی ہے وہ بذات خود جو ہے وہ آپ کی عقل کو معاف کر دیتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جن حکومتوں پہ، جن سیاسی پارٹیوں پہ تکیہ کر کے بیٹھی ہے، وہ سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر سکی ہیں، نہ وہ ڈیلیور کر سکتی ہیں۔ ان کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہے، ان کو سیاسی بصیرت حاصل نہیں ہے، اور ان کو کوئی ایسا انہوں نے کام نہیں کیا ہے جس سے آپ سمجھیں کہ ٹمپریچر میں کمی ہو۔ ٹمپریچر کے اضافے کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جو صاحبان حکومت کے اقتدار وزراء ہو، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات کی آفر کی تھی، بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا اسمبلی میں کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا بھی وہ شاید اختیار نہیں ہے۔ اوبویسلی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، وہ تو یہ گلہ کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم تو بارہا ان کو بلا چکے ہیں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں، یہ خود ہی نہیں آئے۔ اور اب تو وہ اس پوائنٹ پہ آگے ہیں کہ اب تو اس ٹویٹ کے بعد سے تو اب وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات پاسبل نہیں ہیں۔ دیکھیے جو وزراء جن کی آپ بات کرتی ہیں ان کا تو مفاد ہی اسی میں ہے نا کہ صلح نہ ہو، اور
आपसी जो मसले हैं वो बढ़ते रहे। वो तो नहीं चाहेंगे कि टेम्परेचर नीचे आए या कोई बात हो। जहाँ तक इमरान खान साहब की ये स्टांस की बात है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इख्तियारात उनके पास हैं, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद मेरे जैसे बहुत सारे हमारे दूसरे दोस्त भी हैं, मैं खुद भी शामिल हूँ, जो कि समझते हैं कि सियासी जमातों से ही मुज़ाकरात करने चाहिए। देखिए, ये तो एक परसुएड करने वाली बात है। अगर आप बातचीत करना चाहे, हुकूमत वाकई संजीदा है, तो फिर उस सियासी लीडरशिप को एक्सेस दे इमरान खान तक, जो उनको परसुएड कर सके या उनको बाहर से वो बात बता सके। जो जेल में मुक़य्यद आदमी है, उसको तो दीवार पे जो साया बन के दिखाया जाएगा, उसी को रियलिटी समझेगा। और जारे पसंद लोगों को आप एक्सेस देते हैं, जो कि वहाँ पे अजीबोगरीब पिक्चर पेंट करते हैं, जो कि हकीकत के बरखिलाफ होती है। तो फिर अगर आप उन लोगों को एक्सेस देंगे, जैसे गौर ने कहा है कि आप उनसे मिलने दें, तो अच्छी बातें सामने आएंगी। तो पॉलिटिकल लोगों ऐसे को सियासी लोगों को, सियासी कैबरीन को एक्सेस क्यों नहीं दी जाती? इसमें कौन सा अमर माने है, कौन सा कानून मने करता है? मासवाए अना के तो कोई और कानून या कोई शय इस पे इसके बीच में जो है वो हर्डल नहीं है, मुश्किल नहीं है। अनाएं हैं, और अना से तो बाहर निकल के पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में, अवाम के वसीतर मुफाद में बात करनी होगी, वरना तो हम सब हार जाएंगे। लेकिन जो एक चीज़ जो मसला करी है वो सोशल मीडिया है। आई मीन ये बात बार बार की भी जाती है कि इमरान खान साहब का जो अकाउंट है वो खुद तो चला नहीं रहे, कोई बाहर से चला रहा है, मगर बात ये है कि पीटीआई ऑफिशियली भी इसको डिसोन भी नहीं करती। जब आप इस ट्वीट की हमायत कर दें और उसमें लिखे अल्फाज की हमायत कर दें, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये बयानिया पीटीआई का नहीं है? फिर ऑब्वियसली चीज़ें मज़ीद ख़राब हो जाती हैं इतनी सख्त जब ट्वीट्स आती हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो फिर दोनों फ्रीकैन को एक एक कदम पीछे तो हटना होगा। जाहिर है, जिस किस्म की ज़बान व बयान है उसमें, तो मैं तो नहीं समझता कि उसको जो है वो अप्रिशिएट मैं नहीं करता, खासकर शख्सियात को लेकर। क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब वो खुद भी कह चुके हैं कि हम तो खुद इसके विक्टिम हैं, हम अगर ऐसे कोई बात करें तो इवन हमें भी नहीं बख्शा जाता। तो ये सोशल मीडिया तो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है। नहीं, वो गलत बात कहते हैं, वो अप्रूवल देते हैं हर चीज़ की। और सलमान राजा का अगर इसमें ये कहा है तो वो गलत कहता है। वो हर बात में शामिल है और वो तमाम बातों की अप्रूवल वही देता है। और मुझे नहीं समझ आती वो क्यों इज शाइंग अवे। उनको तो इस मामले के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये तो सारे काम ही उनके हैं। वो चाहें तो डिसोन कर दे, फिर डिसोन क्यों नहीं करते? फिर इसलिए कि वो सारी चीज के अप्रूवल, जो टेस्ट अप्रूवल होती है, वो जनरल सेक्रेटरी देता है। तो अभी तो गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं, साथ में पार्टी बैन करने की भी बातें की जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई मशावर, कोई चीज़ को डिस्कस हुई है कि किस तरह से लेके चलनी है आगे हमने चीज़ें, पार्टी के मामलात? देखिए, गवर्नर आज तो खैर धमकी है, लेकिन मेरा ख्याल ये कोई सीरियसली होगा। अगर ये होगा तो इसकी बड़ी संजीदा सियासी इम्प्लीकेशंस होंगी। इस तरह से ना किया जाए। इस तरह से बेचैनी बहुत ज़्यादा है, सियासियत में सरकाम बहुत ज़्यादा है। अगर इस किस्म की तबाह आजमाई की गई तो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगा, अवाम के मुफाद में नहीं होगा। हम आपके ज़रिए सबको बता रहे हैं कि अगर इस रास्ते पर जाएंगे तो आगे खाई है, आगे आग लगेगी, आगे नुकसान होगा। लेकिन यहाँ तो फिर बातें माइनस इमरान खान की हो रही हैं कि माइनस इमरान खान अब कर लें, डिसोन कर लें, वो जो आप कह दें आके माफ़ी मांग लें फ्लोर पे और आके कहें कि जी वो उन बयानात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी नज़र आ रही है जो MQM और अल्ताफ़ हुसैन। तो कहते हैं कि अता साहब ने तो बाकायदा बयान दिया, उन्होंने कहा कि तब पॉसिबल है MQM और माइनस इमरान हो सकता है। इमरान खान का क्या कंपैरिजन है? वो दो शहरों की पार्टी है, वो भी अभी इनके कंधों पे चढ़ के 19 सीटें वो फिर हार गए हैं। इमरान खान जो है वो एक सूबे में हुकूमत रखते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी राय की वो तर्जुमानी करते हैं, लोग उन पे यकीन करते हैं। तो इस तरह से तो ये तो बचगाना बात है। PTI और इमरान खान में क्या फ़र्क है? अगर इमरान खान PTI की छोड़ के कोई ABZ पार्टी बना लेंगे तो उस पे लोग चले जाएंगे। लोग तो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं,
تحریک انصاف کو ان سے ڈسون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ اپنی سیاسی زندگی جو ہے اس میں خودکشی کر لیں. یہ تو سیاسی خودکشی ہے نا جی. جو پہلے بھی انہوں نے لوگوں کو چھڑوایا، لوگوں سے پارٹی کو چھڑوائی، جس طرح سے بھی زور زبردستی کر کے، بازو مروڑ کے، جیلوں میں رکھ کے، تشدد کر کے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کہ فائدہ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ سیاسی سمجھتے تھے، جن کا بیک گراؤنڈ تھا، جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت انہوں نے بنائی پہلے، اور پھر پارٹی بھی کو ایک اقتدار میں لے کے عمران خان صاحب کو جو ہے کے ساتھ سرو کیا، وہ سارے آپ نے تتر بتر کر دیے، اور حالات اور ان کے ہاتھوں میں چلی گئی، جو کہ اپنے ہی مستقبل سے اتنے خوفزدہ ہیں. ظاہر ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے علاوہ تو ان کا کوئی مستقبل ہے نہیں کہ وہ ایک بات بھی نہیں کر سکتے، وہ جرت بھی نہیں رکھتے، وہ سینس بھی نہیں رکھتے. تو یہ باتیں جو یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اگر کوئی صحیح بیہیو کرے گا تو معاملات درست ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہیں کرے گا، اگر حکومت پہل کرتی ہے، ایک وفد بھیجیں عمران خان صاحب کے پاس، پھر عمران خان صاحب کا جو نہ تو کاؤنٹر نیریٹو بنا سکیں یہ، نہ ان کی پالیٹکس کا کوئی توڑ نکال سکیں جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، تو ایسے صورتحال میں پھر کیسے یہ سارا معاملہ ہوگا؟ ظاہر ہے اس کو تو پھر سیاسی نیریٹیوز کی ایک گیم ہے، اس کو نیریٹیو کو توڑ تو نہیں نکال سکے. اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ فوج کو خود آنا پڑتا ہے سامنے، جس کی وجہ سے ادارے کا اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ایک دوسرے کے سامنے آنا تو ہرگز پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. بالکل یہ تو ہے. ابھی محسن نقوی صاحب شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے حوالے سے بھی برطانیہ گئے اور کوشش کر رہے ہیں. آپ کا اور فواد چودھری صاحب کا بھی ان بیرون ممالک جو یوٹیوبرز ہیں ان پر بڑا واضح موقف ہے، تو کیا آپ اس کارروائی کی حمایت کریں گے کہ ان کو واپس پاکستان لایا جائے؟ پتہ نہیں، وہ تو دیکھیں لانا ہے نہیں لانا ہے بچگانا باتیں ہیں. وہ شہزاد اکبر کو تو میں بڑی ظاہر ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں. دوسرا جو بندہ جس کا نام لیا میں نے، مجھے نہیں پتا کون ہے وہ یا کیا ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ وہاں کی عدالتیں ذرا اور طرح سے ہوتی ہیں. وہ ایکسٹریڈیشن اتنی آسان نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے کافی نقصان ہوا ہے تحریک انصاف کا. تحریک انصاف ان سے بھی تو فاصلہ نہیں اختیار کرتی. یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو سین ایلیمنٹ ہیں، چلیں شہزاد اکبر اور گل وغیرہ سے تو آپ وہ تو پارٹی کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لانا چاہیے؟ ان کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا گیا ہے. نہیں، نقصان ان کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا. پی ٹی آئی میں جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ حاوی ہے ان لوگوں کے اوپر، اور یہ اپنی پالیسی ان کے ساتھ وضع نہیں کر سکے کہ یہ ہم جو ہے وہ کریں گے اور آپ اس پہ معاملہ کریں گے، ہم پالیسی دیں گے اور آپ اس کو پھیلائیں گے، یا ہمارا موقف آپ پھیلائیں گے. تو اس سے تو یہ معاملات درست نہیں ہو سکے نا جی. اچھا، ایک انٹرسٹنگ رپورٹ بھی آئی ہے آج، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے. اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں کرپشن کا جو تاثر ہے اس میں کمی آئی ہے، جسے حکومتی ارکان اب یہ کہہ کر شیئر کر رہے ہیں جناب کہ 5300 ارب کی جو کرپشن کا بیانیہ تھا وہ غلط تھا. آپ اس رپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کے کیا ماڈیول ہے؟ اصل میں تو جو رپورٹ ہے وہ تو جو آئی ایم ایف نے جاری کی ہے وہ ہے، جو کہ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے، یعنی اس میں وہ اندازے نہیں ہیں. اس میں تو اصل میں تو وہ رپورٹ ہے جس کے فیکٹنگ فگر، اس کے علاوہ ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں، اس کے علاوہ یو این کی رپورٹس ہیں، وہ تو انٹرنیشنل اسٹڈیز ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کون سا ایسا تاثر ہے، جو کہاں پہ انٹرویو ہوئے ہیں، کتنا ان کا جو اسے کہتے ہیں کہ جو سروے ماڈل کیا تھا، سوالات کیا تھے، اس پہ بھی تو پتہ لگے نا کیا پرسیپشن میں کمی آئی ہے. کیا پاکستان کا کوئی اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا پاکستان نے ترقی کی ہے؟ کس میدان میں ترقی کی ہے؟ تو لہٰذا ایسی مضحکہ خیز رپورٹوں پہ کون کامنٹ کرے؟ جو آپ ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی، جس سے آپ پیسے لیتے ہیں، جو کہ آپ کے پیسوں کا سارا انتظام و انصرام دیکھتے ہیں، یا آپ کی گورننس کو دیکھتے ہیں بہت قریب سے،
उनसे आप उनकी रिपोर्ट्स आप पढ़ लें, यूएन की रिपोर्ट पढ़ लें, तो फिर बिल्कुल आपको सही। पता चलेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी साहिबा। मैम, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। आसमा साहिबा, मुल्क में इस वक्त जो शदीद हिजान की कैफियत है, माजी करीब में ऐसी तलखी बहुत कम देखी गई है कि मामलात हल होने के बजाय मज़ीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। आप के ख्याल में मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई और रियासती इदारों के दरमियान कोई देख रहे हैं आपको कोई मुमकिन सुलह के आसार नज़र आ रहे हों? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त तो बिल्कुल टेम्परेचर बहुत हाई है, और ख़ास करके DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उससे पहले जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे और जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी, उसके ऊपर एक पूरे इदारे के अंदर बहुत एक इज़्तिराब पाया जाता था। और उसके बाद से जिस तरह से आपने देखा कि पै दर पे वाक़यात हुए, और फिर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो अब ऐसे लगता है कि दर्जा हरारत अपने पीक पे है। यानी कि पहले भी इदारा तो बातचीत करने के लिए नहीं कह रहा था, और वो सियासतदानों को मौका देना चाहते थे, मगर सियासतदान जो हैं उसमें इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी मुश्किल बन के खड़े हो गए इसके बीच में, कि सिर्फ़ और सिर्फ वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। तो एक इम्कान की जो राह है, जिस तरह से आपने कहा कि एक इम्कान की राह पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती, या ये टेम्परेचर डाउन हो सकता है या नहीं, तो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ स्टेप्स लेने हैं। और मेरा ख्याल है कि कल जो पार्लिमानी पार्टी का उनके इजलास हुआ है, उसमें काफ़ी मुस्बत तब्दीलियाँ हमने देखी हैं, कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि एक कमेटी तश्कील दी जाए, जो कि राना सनाउल्लाह साहब हेड करें, और इसकी तजवीज़ जो थी वो मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है उन्होंने पेश की थी। तो हो सकता है, और ये पहले भी हो सकता था, कि एक राह जो थी वो पार्लियामेंट के ज़रिए से, जब स्पीकर भी कह रहे थे और अभी भी उन्होंने कल फिर उस बात को दोहराया, तो ये पहले निकल सकता था रास्ता। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ आ रही है, और एक मौका जो है उनको मिलना चाहिए पॉलिटिकल डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए और रास्ता बनाने के लिए। यही एक रास्ता है जो कि इख्तियार हो सकता है। और काश कि आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले, या जब भी ये मामलात हो रहे थे, या 6 मई 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को बिठाया था, और उस वक्त किसी नतीजे पे सियासतदान पहुंच रहे थे, लेकिन वो जो एक्सरसाइज थी वो उस वक्त नाकाम हो गई जब इमरान खान साहब ने डेडलॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले असम्बलियाँ बर्खास्त की जाए और फिर जो है वो आगे बात बढ़ सकती है। तो ये एक मौका अब ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि एक टेम्परेचर जो है इसको डाउन किया जा सके। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी हुकूमत अब खुलकर ये कह रही है कि या तो फिर इमरान खान माइनस होंगे या फिर पूरी जमात। DGI-SPR ने शेख मुजीब का हवाला भी दिया कि वो उनसे बड़े इंस्पायर्ड हैं, जबकि वज़रा इमरान खान का मवाजना अल्ताफ़ हुसैन से कर रहे हैं। आप क्या फोर्सी करती हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में इमरान खान या PTI के ख़िलाफ़ अल्ताफ़ हुसैन तर्ज की कोई कार्रवाई मुमकिन है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब हों या जो भी सियासतदान हो, उस पर गद्दारी के फतवे तो बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। और ये पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सियासतदानों को जो है उनको गद्दार करार दिया गया, और ये भी एक सच है, एक हकीकत है। वो फातिमा जिन्ना हों, या उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो हों, या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, या फिर नवाज शरीफ साहब हों। इमरान खान साहब के ऊपर भी ज़ाहिर है वो भी सियासतदानों की कैटेगरी में आते हैं, और उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। मगर जो इस वक्त की सूरत हाल है, उसमें जो करंट सिचुएशन है इस वक्त, उसमें पाकिस्तान को ज़रूरत है डायलॉग की। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो बातचीत करे और अंदरूनी इस्तेहकाम जो है वो उसको अचीव किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि वो दहशतगर्द, वो ख़वारिज जो कि हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं, जो कि जिनको सरपरस्ती हासिल है इस वक्त TTA की और हिंदुस्तान की, और ये एक खुला एक जिसे कहते हैं कि खुला राज है, ये कोई इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ कि कौन सपोर्ट कर रहा है। और उसके बावजूद अगर एक सियासी जमात जो बयानियाँ लेके चलती है, वो बयानियाँ रियासत के हवाले से उनको वो जब जाने दे रहे हो तो उसको उनके लिए मैटर करता है। लेकिन जाहिर है कि ये सब मामला जो है ये उस वक्त हल होगा जब आप बातचीत करेंगे, ना उधर से कोई
کسی کو آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں جب ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا تھا اور اس میں کمیٹی کے اندر ملاقات ہوتی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب نے عین ڈائلاگ کے بیچ میں شہباز شریف صاحب کو اردلی کہہ دیا. تو یہ جو زبان ہے جو ان کو وہ بھی اور ان کی جو پارٹی کے لوگ استعمال کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی خاصی بات چیت کو جو ہے وہ بالکل بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور وہ پروسیس جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کمپرومائز کرنا ہوگا، مگر یہ بات سچ ہے کہ غداری کے فتووں کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ریئلائزیشن جو ہے وہ ضروری ہے اور سیاسی جماعتیں ہی یہ ریئلائزیشن کر سکتی ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی رستہ نکال سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں نکال سکتی ہیں، ماضی میں ایسا بارہا ہم نے دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیمپریچر اس حد تک پہنچ چکا ہے اس کو اب کول ڈاؤن کرنے کے لیے حکومت کو ایک قدم مزید آگے بڑھنا چاہیے. میم آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا مگر پھر بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، جبکہ وزراء پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اب ملاقاتیں بند ہوں گی. آج جیل کے باہر بھی سیکیورٹی غیر معمولی تھی. آپ کے نزدیک یہ رویہ درست ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جس کے لیے عدالتی احکامات بھی موجود ہیں اسے اپنے اہل خانہ تک سے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہے یہ رویہ، بالکل درست نہیں ہے کہ حکومت پابندی لگا دے، ان کے خاندان کو ان سے نہ ملنے دے، ان کے وکلاء کو ان کے ساتھ نہ ملنے دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رویہ بالکل نامناسب ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری طرف سے جو رویہ ہے وہ بھی اس کو بھی ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ کو اگر آپ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت کو کے ذریعے سے معاملات کو آگے حل کیا جائے، تو وہاں سے بھی تھوڑا سا ان کا جو سوشل میڈیا ہے خاص کر کے اس کو جو کیمپینز وہ چلاتے ہیں، جو مہم وہ چلاتے ہیں، جو جھوٹ وہ تراشتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، اس کو بھی ہلکا ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے سیم وائسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. بیرسٹر گوہر جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، جو بات چیت کے ذریعے سے آگے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک پورا گروہ ہے جو کہ ان کے اوپر اپنے فیصلے تھوپتا ہے. یعنی جو سوشل میڈیا کا جو گروہ ہے اس نے ایک طرح سے پوری طرح سے ہائی جیک کیا ہوا ہے پارٹی کو، تو یہ بھی نامناسب بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حکومت کو بڑے دل رکھتے ہوئے، کیونکہ حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی وکلاء اور ان کی پارٹی کی جو میٹنگز ہیں ان کو، ان کی بہنوں کی ان کی میٹنگ ہونی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان کی جانب سے تو ویسے ہی میں مذاکرات کی کوئی خواہش نظر نہیں آتی تھی. وہ تو کہتے تھے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہونے، جبکہ حکومت میں رانا ثناءاللہ وہ واحد شخصیت تھے جو بات چیت کی بات کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی یہ امکان مسترد کر دیا ہے. دوسری جانب اداروں کا بھی بڑا سخت موقف سامنے آیا ہے کہ عمران خان، جہاں تک کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ذہنی مریض اور سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا ہے. جب دونوں فریق بات چیت پر آمادہ نہیں تو پھر ملک کا مستقبل اس صورتحال میں کس سمت جاتا دکھائی دے گا؟ کیا حل دیکھ رہی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں یہ کہا ہے کہ ایک سینئر وفاقی وزیر چاہتے ہیں کہ کمیٹی تشکیل دی جائے. ان کا اشارہ رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ وہ بھی چاہتی ہے. تو ایک راہ یہ نکل سکتی ہے. اس کو اب آپ کیسے بڑھانا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ضرور سوچنا پڑے گا. اور ان کے ساتھ جو تحریک تحفظ آئین ہیں ان کے محمود خان اچکزئی صاحب کے بہت اچھے تعلقات اور مراسم جو ہیں وہ گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں اور سیاسی مراسم ہیں، یہ کوئی ذاتی مراسم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر صاحب کی سربراہی میں یا رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو کہ ڈے ٹو ڈے میٹرز کو بھی اس پہ بھی بات کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو رستہ ہے وہ بھی اوپن کرے کہ بھائی اگر ادھر سے سوشل میڈیا جو کیمپین چلاتا ہے اس کو کیسے روکتے ہیں اور ادھر سے حکومت جو ہے وہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. تو ایک یہ آپشن ہے. پھر ہم نے مگر حکومت کے مختلف رویے ہم نے دیکھے ہیں، مثلا -1 کی بھی بات جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے انہوں نے کی ہے. تو -1 کا جو فارمولا ہے یہ پہلے بھی کوئی اتنا زیادہ کامیاب فارمولہ نہیں ہے. عمران خان صاحب آلریڈی جیل میں ہیں، ان کے باہر جو قیادت ہے ان کو ایک موقع دے کے ان سے بات کر کے آگے بڑھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ پارلیمان اور پارلیمانی کمیٹی یا جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے ذریعے سے یہ حل ہو سکتی ہے. جہاں تک دوسری طرف کا تعلق ہے
ان کا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ ہولی سولی جو اختیار ہے یہ پولیٹیکل لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ وہ بات چیت کریں. میم، ریاست ماضی میں فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف سمیت کئی لیڈروں کو سیکیورٹی رسک قرار دے چکے ہیں. جو پہلے غدار تھے اب وہ محب وطن بن چکے ہیں، جو محب وطن تھے وہ غدار ہو چکے ہیں. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کیا ہم اسی دائرے میں ہی رہیں گے؟ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جو بھی غداری کے اور سیکیورٹی رسک قرار دیے جانے کے، اس پہ پہلے بھی میں نے بات کی، اس سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. معاملہ کیسے حل ہوگا؟ معاملہ ایسے حل ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بات چیت جو ہے وہ کریں اور رستے دروازے بند نہ کریں، کیونکہ اس سے سیاست جو ہے وہ بند گلی میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور سیاست جب بند گلی میں آ کے کھڑی ہوگی تو ریاست بھی بند گلی میں آ کے کھڑی ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ جو رستے ہیں وہ کھولنے کے لیے ماضی کی ساری باتوں کو فراموش کر کے آگے کی طرف اگر دیکھنا ہے تو اس کے لیے یہ جو الزام تراشی ہے یا جو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے، اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. آپ ریاست کے بغیر نہیں چل سکتے. ریاست اور سیاسی جماعتوں نے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو ہوں یا اپنے والد کے آپ دیکھیں شہادت کے بعد وہ پاکستان آئیں، کس طرح سے انہوں نے سیاست کو آگے بڑھایا. نواز شریف صاحب 2 دفعہ جلا وطن ہوئے، ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا سیاست میں، پھر انہوں نے کیسے سیاست کو آگے بڑھایا. ہم نے اپنی تاریخ میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، عبدالصمد اچکزئی صاحب جو کہ محمود خان اچکزئی کے والد ہیں، ہم نے باچا خان صاحب، ہم نے ولی خان صاحب، ان سب لوگوں کو دیکھا ہے، اور مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ. تو میرا خیال ہے کہ سیاست جاریت سے نہیں ہو سکتی، اور نہ اسی طرح سے ریاست فتوے نہیں لگا سکتی کہ کون محب وطن ہے اور کون غدار ہے. دونوں کو چانس دینا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے، تبھی بات آگے بڑھے گی. اور میرا خیال ہے کہ اب ایک طرح سے جو مشال یوسفزئی صاحبہ نے جو بات کی تھی اپنے اس کے اوپر فلور آف دی ہاؤس، اس میں انہوں نے جو تجویز پیش کی تھی کہ سیاسی کمیٹی رانا ثناء اللہ صاحب ہیڈ کرے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس تجویز کو خیر مقدم بھی کیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ہل جل ہوئی ہے. تو یہی آپشن ہے جس کو کہ اختیار کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور یہ اگر مشال صاحبہ نے کچھ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشرا بیگم صاحبہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہوگی. تو ان کی اجازت کے بعد ہی ظاہر ہے کہ وہ یہ بات فلور آف دی ہاؤس انہوں نے کی ہے، جس کو کہ انڈورس کیا ہے اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے. تو اس کو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ کم از کم دوسری طرف ریئلائزیشن ہے کہ سیاستدانوں سے بات چیت کرنی چاہیے. ملک میں اس وقت وہ نظام چل رہا ہے جسے خود وفاقی وزراء ہائبرڈ پرو میکس کہتے ہیں. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پہلے ہی شدید متنازع قرار دی جا چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کی آزادی کو متاثر کیا، اور اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریاستی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی، نظام میں تبدیلیاں ہوں گی. آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ہم ٹیکنوکریٹ یا صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اگر تو سیاستدانوں کو رستہ نہیں ملا اور سیاستدانوں نے رستہ نہیں نکالا تو پھر یقیناً حالات جو ہیں وہ کسی بھی ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں گورنر راج ہو، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہو، یا جو خود کل بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائنس آل بھی ہو سکتا ہے، تو اس مائنس آل سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، پاپولر جماعت ہے. اگر وہ مائنس آل کی طرف لے جائے گی چیزوں کو تو پھر مائنس آل ہوگا، اگر وہ نہیں لے جائیں گے تو نہیں ہوگا. دوسری طرف ریاست اگر چاہتی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرے اور حکومت یہ چاہتی ہے تو پھر حکومت کو بیچ میں ایک برج کا کردار ادا کرنا ہے. لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب سیاستدانوں سے، سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اگر وہ دلچسپی نہیں رکھتے تو پھر ظاہر ہے کہ صورتحال اور زیادہ بگڑے گی. ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد، 9 مئی سے پہلے سپریم کورٹ اور پولیٹیکل لوگ جو تھے وہ مل کے کام کر رہے تھے، سسٹم کو، نظام کو بچا رہے تھے. مگر جیسے ہی 9 مئی ہوا، اختیارات کس کے ہاتھ میں گئے؟ وہ سب کے سب اختیارات جو ہیں وہ ملٹری کے ہاتھ میں گئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں گئے، وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے، وہ پارلیمان اور ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ایز سچ نہیں رہے. اسی لیے اس کو ہائبرڈ پرو میکس کہا جا رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اسباب بنے، جو وجوہات بنی، اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس. تو میرا خیال ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے
اب بھی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھنی ہے اور اس میں سیاسی لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس حد تک لڑائی جو ہے وہ لڑی جا سکتی ہے، اور دوسری طرف بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس حد تک جو ہے محاذ رائی کام آ سکتی ہے. ناظرین، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایک مؤثر لابی بڑی سرگرم بھی ہے. وفاقی وزیر علیم خان صاحب جو ہے اس کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک نئے صوبوں کا قیام واقعی مسائل کا حل ہے، اور کیا یہ عمل اتنا آسان ہوگا جبکہ پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کے سخت خلاف ہے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ صوبوں کا معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان ہوگا، اور ایک ہی وقت میں اتنے ڈھیر سارے مسائل کو کھڑا کر لینا بھی میرا نہیں خیال کہ ریاست کو سوٹ کرتا ہے، جبکہ آپ کے اندرونی بیرونی مسائل اتنے زیادہ ہیں، پولرائزیشن اتنی ہے، آپ کے محاذ آپ کے گرم ہیں، مشرقی مغربی سرحدیں دونوں انسیکیور ہیں. تو آپ کو زیادہ یکجہتی کی طرف بڑھنا ہے. آپ کو ایسے معاملات کو سامنے لے کے آنا ہے جس پہ مشترکات ہیں، جس کے اوپر بات چیت آپس میں، جس میں تنازعات کم ہیں، اور تنازعات جو ہے وہ کم کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی وقت میں کہیں کہ ہم نے صوبے بھی بنا دینے ہیں، انتظامی یونٹس بھی بنا دینے ہیں، 28ویں ترمیم بھی کر دینی ہے، NFC کے اوپر بھی ہم نے وہ سارا کام کر لینا ہے. یہ صوبائی خود مختاری ایک بہت طویل جدوجہد کے بعد سیاستدانوں نے حاصل کی ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اور نہ ہی نئے صوبوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے جو اس سے تنازعات بڑھیں گے، اس سے اختلافات بڑھیں گے، اس سے مشترکات پہ اس وقت بات کرنی چاہیے. ہاں، جب کبھی کنسنسس ہو تو ضرور اس کے اوپر بات کرنی ہونی چاہیے، مگر یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس میں تنازعات کو جو ہے وہ زیادہ چھیڑا جائے. NFC ایوارڈ میں کٹوتی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت پیپلز پارٹی کو اس لیے دی گئی کہ وہ اس معاملے میں مزاحمت نہ کرے. کوئی ڈیل طے پائی ہوئی تھی، تبھی وہ شاید آمادہ ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا پیپلز پارٹی واقعی اس قدر آسانی سے خاموش ہو جائے گی کہ وہ جس کا کریڈٹ لیتی تھی جس ترمیم کا، وہ اس کو گیو اپ کر دے؟ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہوگی. پیپلز پارٹی کے اندر پہلے نہروں کے مسئلے پہ آپ نے دیکھا کہ کس قدر ان کے ہاں غم اور غصہ تھا کہ صدر صاحب کو اپنی جو صدارتی ان کا خطاب تھا اس کے اندر اس مسئلے کے اوپر بات کرنا پڑی اور کیٹیگوریکل بات کی. سندھ کے اندر غم اور غصہ آپ نے دیکھ لیا. اسی طرح سے دیگر جو صوبے ہیں ان کے اندر بھی صوبائی خود مختاری ہو، NFC کا معاملہ، دیگر معاملات، ان کے اندر کوئی بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر اتفاق رائے موجود ہونا چاہیے. ابھی تک کوئی اتفاق رائے ہمیں نظر نہیں آیا. آگے جا کے اگر ہوا تو پھر تو ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے، مگر اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو اس معاملے کو لے کے آپ ایک اور تنازع کو جنم دے سکتے ہیں، جو کہ پاکستان کی ریاست اور وفاق کی جو سالمیت ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگا. نئے نظام میں میم نواز شریف صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایکٹیو اس لیے ہوئے ہیں، اور دیگر کئی صحافیوں کی طرح آپ نے بھی اپنے ولاگ میں کئی لوگوں کے حوالے کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ سیاسی معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کی ملاقات میں بھی شاید ان کا ہاتھ تھا. کیا نواز شریف واقعی دوبارہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے پر ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کا اثر موجودہ حکومت پر کیا پڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وہ کوئی ایکٹیو ہو رہے ہیں. ہاں، البتہ انہوں نے کوشش ضرور کی کہ بیچ میں جو بھی ان کے معاملات تھے ان کو لایا جا سکے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے اوپر. عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ضرور کچھ لوگوں نے اس پہ بات کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں، اور وہ کیوں چاہتے ہیں اس کے بھی بہت سارے مقاصد ہیں کہ ایک طرح سے سیاست کو موقع ملے. اور اگر جب بھی نواز شریف چاہیں اگر اس وقت تو جو بھی نظام ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، ان کا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے. تو جب وہ چاہیں گے کہ وہ نہ کھڑے ہوں تو پھر اس حکومت کا کوئی وجود جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس فلسفے کے اوپر جو کبھی ماضی میں انہوں نے دیا تھا، اور انفارچونیٹلی ہمارے حکمران جب حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی ساری چیزیں کرتے ہیں، جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بڑے ایکٹیو پالیٹکس کریں گے. میم، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں کیا اکثریتی مینڈیٹ والے صوبے میں گورنر راج لگانا اتنا آسان ہے؟ کیا وہاں کا رد عمل مزید معاملات خراب نہیں کرے گا جہاں آلریڈی سیکیورٹی کا اتنا بڑا مسئلہ ہو؟
میرا نہیں خیال کہ بہت آسان ہے وہاں پہ گورنر راج لگانا. اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں کی اسمبلی کی قرارداد چاہیے آپ کو نیشنل اسمبلی کی چاہیے. تو وہاں کی اسمبلی کیوں چاہے گی, جو کہ اکثریت میں ہے, وہ کیوں کہے گی کہ ان کے صوبے میں ایک حکومت کو ختم کر کے گورنر راج لگا دیا جائے. تو اس کے امکانات کم ہیں. لیکن اگر اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر وسائل کو, سرکاری وسائل اور مشینری کو استعمال کر کے بار بار اسلام آباد کی طرف آیا جائے گا, تو پھر اس امکان کو آپ رد بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے اگر ترمیم کروانا ہوگی تو پہلے بہت سی ترمیمیں یہ نظام کر چکا ہے, یہ سسٹم کر چکا ہے, ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے یہاں تک حالات جانے نہیں چاہیے, یہ گورنر راج تک بالکل نہیں جانے چاہیے. جو وہاں کی حکومت ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کو اس کے حساب سے جو ہے مینڈیٹ ملا ہے, ان کو وہاں پہ کام کرنے دینا چاہیے. ملک میں سیاسی درجہ حرارت اگرچہ بہت زیادہ ہے, لیکن عوام کے حقیقی مسائل مہنگائی, بے روزگاری اور معاشی بدحالی سے جڑے ہیں. IMF کی رپورٹس اور مختلف سرویز واضح کر رہے ہیں کہ عوام کا معیار زندگی بدتر ہوتا جا رہا ہے. کیا حکومت کے نزدیک نظام چلانا صرف سیاسی مخالفین اور سیاسی مخالف آوازوں کو دبانے کا نام رہ گیا ہے؟ عوامی ریلیف کے بغیر کیا یہ حکومت اپنی باقی بچی سیاست بھی داؤ پر نہیں لگا رہی؟ بالکل, میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مل کے اس معاملے کو بنا رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ عوامی رائے کی طرف دیکھنا ہوگا, اور اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو پھر معاملات اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتے ہیں. محسن نقوی صاحب اس وقت برطانیہ میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے لیے موجود ہیں, جبکہ شہباز گل سمیت دیگر لوگ بھی بیرون ملک ہیں. ان کی چلائی جانے والی آن لائن مہم کا نشانہ آپ بھی بنی ہیں. اس ایکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اور اب تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک کے اندر بھی وہ صحافی جو ایسی مہمات کو نرم گوشہ دے کر پھیلاتے ہیں, ان پر بھی کریک ڈاؤن ہوگا. آپ پیکا کے اس استعمال کو جائز سمجھتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں, اور پیکا کے جو استعمال ہے اس کو بالکل بھی جائز نہیں سمجھا جا سکتا. اس کے اندر بہت سارے کرمنل لاز بھی ہیں, کرمنل جو سزائیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں, اس لیے ہم اس کی بہت مخالفت کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فیک نیوز ہے, جو پروپیگنڈا ہے, جو بہتان ہے, جو الزام ہے, اس کو جو ہے وہ روکا نہ جائے. اس کے لیے ریگولیشن ضروری ہے. اور ایسے لوگ جو کہ جھوٹ بولتے ہیں, جو کہ فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو کہ باضابطہ منظم کیمپینز چلاتے ہیں کسی کے بھی خلاف, وہ قابل مذمت بھی ہیں اور قابل گرفت بھی ہونی چاہیے. لیکن پیکا قوانین جو ہیں ان کے اوپر اتفاق نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر اختلاف ہے. اس اختلاف کو دور کر کے ضرور ریگولیشن ہونی چاہیے. لیکن موجودہ حالات میں آزادی جو ہے وہ کہ دوسرے کی ناک تک ہوتی ہے, اس سے آگے آزادی نہیں ہوتی, جو بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں. ان کو ریگولیٹ ضرور کرنا چاہیے, مگر پیکا لاس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آسما شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.